उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह क़ाल हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम क़ालू फ़मा लना या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शारतिन हसना क़ालू फ़मस्सूफ़ु या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफ़ि हसना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर एक अज़ीम अमल जो क़ुरबानी के नाम से जाना जाता है, उस अमल को अदा किया जाता है। ये क़ुरबानी का अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है। चुनांचे कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाबील और काबील का तज़किरा फ़रमाया है। वत्लु अलैहिम नबा अब्नई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। कि इस क़ुरान के अंदर आदम के दो बेटे हाबील और काबील का तज़किरा कीजिए। जब दोनों ने अपनी क़ुरबानी पेश की, एक की जानिब से कबूल हुई, दूसरे की जानिब से रद्द कर दी गई। वाक़या ये हुआ कि उस वक्त हज़रत हव्वा के बत्न से एक साल एक बेटा और एक बेटी पैदा होते थे और दूसरे साल एक बेटा एक बेटी, लेकिन जो एक साथ लड़के और लड़की पैदा होते थे उनका आपस में निकाह नहीं हो सकता था। हाबील और काबील जिनके साथ निकाह होना था, वो हाबील के साथ जिसका निकाह होना था वो खूबसूरत थी और काबील उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसके साथ पैदा हुई थी, इसलिए वो उसके लिए महरम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम दोनों क़ुरबानी पेश करो। चुनांचे क़ुरबानी पेश की गई और हाबील की जानिब से कबूल कर दी गई और काबील की जानिब से रद्द कर दी गई। फिर उस वक्त काबील ने गुस्से में आकर अमल किया, उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए ज़मीन पर पहला कत्ल था जो पाया गया था। फिर उसके बाद का वाक़या कुरान पाक के अंदर तफसील से मौजूद है। मालूम होता है कि क़ुरबानी का अमल ये शुरुआत से है और क़यामत तक क़ुरबानी का अमल रहेगा। और क़ुरबानी हर मज़हब के अंदर जानवर की क़ुरबानी पेश की जाती है और इसके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। लेकिन हम जिस अज़ीम यादगार के अंदर क़ुरबानी को अदा करते हैं, वो ऐसी अहम तरीन इबादत है कि अगर आदमी ये चाहे कि उसके बदले में कोई चीज़ फ़िदिया कर दे, सदक़ा कर दे, तो फ़िदिया का, सदक़ा का उसको अज्र और सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जो क़ुरबानी का अज्र और सवाब मिलता है वो उसको अज्र और सवाब नहीं मिलेगा। कितनी अज़ीम बात है कि उन 3 दिनों के अंदर जब क़ुरबानी की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क़ुरबानी के अमल से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। इस क़ुरबानी के जानवर के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये चीज़ इंतहाई पसंदीदा और इंतहाई मरगूब है। इसी वजह से हदीस पाक के अंदर इसकी तरगीब दी गई कि हर आदमी को जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है क़ुरबानी करना चाहिए और क़ुरबानी के अमल के अंदर शरीक होना चाहिए। और जो शख्स बावजूद वुसअत के, यानी अल्लाह ने फ़राखी अता फ़रमाई है,
لیکن اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُضَحِّ، جو شخص باوجود قدرت کے قربانی نہ کرے فلا يقربن مصلانا هذا، تو وہ ہمارے اس مصلی یعنی ہمارے اس عیدگاہ اور مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، اس لیے اس قربانی کے عظیم عمل کو ہمیں کرنا ہے۔ الحمدللہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر ہر ایک کے اندر جذبہ رہتا ہے، کوئی جیسا بھی ہو وہ قربانی کے عمل کے اندر شریک ہوتا ہے اور قربانی کے عمل کو کرتا ہے۔ جب ہم اس عمل کو کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کا استحضار رکھیں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے یہ عمل ہمارا باطل ہو جاتا ہے، اور ہمیں کیسا عمل ہم کریں گے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ ان چیزوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ ہم کوئی کھیل اور تماشا کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین تو جذبات کی قربانی کا نام ہے۔ آج ہم اس دین کے اہم عمل کو ادا کر رہے ہیں، اہم حکم کو ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عظیم حکم ہے۔ اس کے اوپر جو ہمیں نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں دوسرے اعمال کے اوپر بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر چیز کو امت کے سامنے پیش کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا عمل ہے، یعنی قربانی کیسی چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں مطلع کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا، ہمارا اجر اور ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ایک جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں کوئی شمار کرنا چاہے، ان کو گننا چاہے تو انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو شمار کر سکے، اس کو گن سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، یعنی انگنت نیکی ملے گی، اتنی نیکی ملے گی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فمسوف یا رسول اللہ، جو دمبے ہوتے ہیں جس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کیا اس کا بھی یہی حکم ہے یا اس کا حکم الگ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دمبا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اور اس کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب سوچئے کہ کتنی زبردست نیکی کمانے کا یہ موقع ہے، 3 دن کے اندر آدمی کتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی وجہ سے اپنی اس نیکی کو ضائع کر دیں، اپنی اس نیکی کو برباد کر دیں۔ اور نیکی کے ضائع اور برباد ہونے کے اندر کچھ چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے ریا اور نمود۔ دکھلاوے کے لیے اگر ہمارا عمل ہوگا، شہرت کے لیے اگر ہمارا عمل ہوگا، لوگوں کو دکھلانا ہمارا مقصود ہوگا، تو پھر یہ قربانی رائگاں چلی جائے گی، ضائع چلی جائے گی، اور الٹے اس پر ہمیں ثواب کے بجائے گناہ پڑے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگوں تم یاد رکھو، جس جانور کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، جس کی قربانی تم اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہو، یہ یاد رکھو
نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے دل کا تقوی اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ پہنچتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی، تم نے یہ قربانی کس غرض سے کی، تمہارا مقصد کیا تھا۔ اگر تمہارا مقصد اور تمہاری غرض غلط ہو گئی تو یہ یاد رکھو اس کی بنیاد پر یہ قربانی رد کر دی جائے گی، اللہ رب العزت کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر بہت بڑا رواج ہے، ہر آدمی کمپٹیشن کے اندر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر جانور لاتا ہے، لوگ اس کی نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور بظاہر جو احوال نظر آتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ دل کے اندر تقوی اور دل کے اندر اخلاص، آدمی کے دل کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر ان چیزوں کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، آپ جانور لائیے، اچھا سے اچھا جانور لائیے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کو لانے کے اندر دل کے اندر ریا اور نمود آ جائے، دوسرے کے اوپر بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو، تو یہ ہماری قربانی ضائع چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس پر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹے ہمیں اس پر وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ہماری قربانی ہمارے لیے ذریعہ وبال بن جائے گی۔ اس لیے ہم اخلاص کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، جس غرض کے ذریعے سے ہمارے اوپر قربانی واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، ہم اس قربانی کو ادا کرنے والے بنے، لوگوں کو دکھلانا ہمارا مقصود نہ ہو۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہماری قربانی سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوگی، تو پھر حشر کے میدان میں اللہ رب العزت جب کوئی عمل دوستوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ بندے کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس سے اس کا اجر لے لو، اس سے اس کا ثواب لے لو، اور وہاں پر کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ دوسری چیز، قربانی کے جانور کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حدیث کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور تندرست ہو، فربا ہو، یعنی ایسا ہو جو دیکھنے میں اچھا لگے اور جانور تندرست ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید یہ جانور اتنے دن چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا۔ آدمی خوش دلی کے ساتھ قربانی کے عمل کو کرے، اس کے اوپر جو روپیہ لگا رہا ہے، جو پیسہ لگا رہا ہے، اس پر ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اس پر یہ چیز اللہ کے یہاں ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ جب آدمی ان چیزوں کو پیش نظر رکھے گا تو اس کے اوپر روپیے پیسے بھی لگائے گا۔ دوسری چیز، اللہ کو دکھلانے کے لیے اس عظیم عمل کو کرے گا تو اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا۔ قربانی کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کو ہمیں معلوم کرنا رہتا ہے۔ ایک تو قربانی کے اندر عمر کا مسئلہ رہتا ہے کہ کس عمر کا جانور ہونا چاہیے۔ عام طور سے بکرا اور بکری جس کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے اندر عمر 1 سال کی ہونا شرط ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہوگا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو جانور خریدنے والے ہوں وہ بہت محتاط رہیں، اور جو جانور خریدیں اس کے بارے میں یقین کریں یہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور جو بڑا جانور ہے اس کی 2 سال کی عمر کی شرط ہے، اس سے کم ہوگا تو اس کے اندر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جانور بہت سارے عیب دار ہوتے ہیں، جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کے اندر اور عیب ہوتا ہے، کچھ لنگڑے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر جب جانور کو لیں تو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس وقت مسئلہ جو جانکار لوگ ہیں ان سے معلوم کر لینا چاہیے کہ آیا اس جانور کے ساتھ ہماری قربانی درست ہوگی یا نہیں۔ فرضی نہیں بلکہ جو حقیقتاً واقعہ پیش آ جائے اس وقت اس صورتحال کے ساتھ
مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ میں نے یہ جانور خریدا ہے اور جانور کی پوزیشن یہ ہے، کیا اس جانور کے اوپر ہماری قربانی ہوگی یا نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مفروضہ صورتحال کے اوپر مسئلے کو معلوم کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا یا نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بہت سے مسائل پوچھنے کی بنیاد پر آدمی کے ذہن کے اندر مسئلہ مشتبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے جانور کے ساتھ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس وجہ سے جو مسائل پیش آئیں ان کے بارے میں معلومات کر لینا چاہیے علماء کرام سے کہ اس وقت اس کے ساتھ، ہمارے جانور کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہمارے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چونکہ قربانی کا عمل یہ ایک عبادت ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر طریقہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے قربانی کو قربانی کے طریقے سے کریں گے تب اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اسی طریقے سے اس عبادت کو اس طریقے سے ہم انجام دیں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ خاص طور سے اس زمانے کے اندر یعنی قربانی کے ایام کے اندر جو جانور کو آدمی ذبح کرتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد جب اس کے فضلات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آدمی جہاں چاہتا ہے پھینک دیتا ہے۔ اس کے اندر اس کا قطعاً خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم کس جگہ اس کو پھینک رہے ہیں، کسی کے گھر کے آگے ہے، کسی گلی میں ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے خود کا گزرنا رہتا ہے، لیکن جب آدمی گزرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کون کرتا ہے؟ یہ عمل ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کے عمل کو جب ہم کرتے ہیں تو جب قربانی کے فضلات کو پھینکنے کا مسئلہ ہوگا تو یہ عمل بھی ہماری ہی جانب سے پایا جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم محتاط رہیں۔ محتاط رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا خاص طور سے بہت حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بہت لاپرواہ ہیں، اور ہماری شناخت ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ہماری بستی کی شناخت گندی بستی کے ساتھ مشہور کر دی گئی ہے۔ ہماری وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ غلط کام ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں آدمی بڑا گندا ہے، فلاں محلے کے لوگ بڑے گندے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بستی ایسی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام صفائی اور ستھرائی کو پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نظیف ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور صفائی اور ستھرائی کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ ایمان کا پاکیزگی یعنی طہور کو، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کے اوپر جتنا زور دیا ہے، آپ احادیث کے اندر تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے بے شمار احادیث کے اندر پاکیزگی کے اندر، صفائی ستھرائی کے اندر آپ نے خاص طور سے اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ استنجا وغیرہ، جب آدمی چھوٹا استنجا پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جائے تو استنجا کرنا، یعنی آج کے اس دور کے اندر پہلے پتھر کا استعمال پھر اس کے بعد پانی کا استعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ آج کے اس دور کے اندر ٹیشو پیپر کا استعمال پھر پانی کا استعمال، یہ ڈبل صفائی ہو گئی۔ سوچئے اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لہٰذا جب جسم کی صفائی ستھرائی، محلے کی صفائی ستھرائی، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے تو کیا ان چیزوں کے پھینکنے کا، غلط جگہ پر رکھنے کا کبھی اسلام حکم نہیں دے گا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کے فضلات ہوتے ہیں، جو اس کے زائد چیزیں ہوتی ہیں، جو پھینکنے کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے حکومت کی جانب سے بھی کچھ جگہ متعین ہوتی ہے جہاں پر اس کو پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کے بعد اس کو حکومت کی جانب سے گاڑیاں بھی چلتی رہتی ہیں جس کے اندر آدمی پھینک سکتا ہے، لیکن ہم بے ٹائم بے وقت گزرگاہ کے اوپر پھینک دیں، راستے کے اوپر پھینک دیں، اس سے آنے جانے والے لوگوں کو، خود آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ خود اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نکلا اور بے وقت پھینک دیا، اس پر گھنٹہ دو گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد ایسی بدبو رہتی ہے کہ آپ کا اس جگہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے بہت سی مساجد ایسی رہتی ہیں
جہاں پر مسجدوں جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کے اطراف کی صفائی ستھرائی، یہ ایک ایمان والے کا شیوا ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مسجد کے آس پاس کتنی بے باکی کے ساتھ کوڑے پھینکے جاتے ہیں۔ ایک ایمان والا مسجد کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس کوڑا پھینکتا ہے، کبھی اس کو خیال نہیں آتا کہ ہم کس جگہ پر کوڑا پھینکتے ہیں۔ اپنے گھر کے آگے پھینکنا، اگر کوئی پھینک دے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہاں اس کے دل کے اندر اتنی بھی عظمت نہیں کہ آدمی اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا خیال رکھے۔ اس لیے اپیل کی جاتی ہے ہر ایک سے کہ جب آدمی قربانی کرے، قربانی کے ساتھ جب اس کے فضلات کو پھینکنے کا مسئلہ آئے تو ایسی مرور گاہ یعنی گزرگاہ کے اوپر نہ پھینکے جہاں پر عام راستہ ہو، بلکہ اس جگہ پر اس کو پھینکے جہاں پر گاڑیوں کا نظم ہوتا ہے، تاکہ کوئی گندگی نہ پھیلے، کیونکہ یہ گندگی بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس بیماری کے ذریعے کبھی کبھی وبائی بیماری پھیل جاتی ہے، اور جب وبائی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ پورا علاقہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس عبادت کو ادا کریں تو عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جس عظیم عمل کی آج قربانی پیش کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ کا قرب ہم حاصل کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عمل کی وجہ سے دوستوں کو تکلیف پہنچائیں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو چیز اس جگہ فضلات کو پھینکنے کی متعین ہو وہاں پر اس کو پھینکا جائے۔ اور قربانی کے جانور کو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اور قربانی کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ امید ہے کہ عید کی نماز کے اندر یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں کہ ہم جس عظیم عمل کو ادا کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص جو شرط ہے قبولیت کے لیے وہ ہمارے دل کے اندر پائی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ کمچہ کے اندر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 بجے ہوگی، اور اس مسجد کے اندر مدرسے والی مسجد کے اندر بھی عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی، اور مالکی باغ کے اندر انشاءاللہ 6:45 بجے ہوگی، اور باقی مسجد کا بھی اعلان نہیں آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔